बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर वो ये है कि ये जेन ज़ी जो जनरेशन ज़ी है, अ, वो जब से उसका तज़किरा शुरू हुआ है, जब से एक्टिव हमें नज़र आती है, और जब से जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में तब्दीली उसके हाथ में आ गई है, तब से ये निज़ाम बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को ख़तरा महसूस करता है। मुनीफ फ़ारूक उन्होंने अपने एक व्लॉग में ये बात की है कि कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि जो इलेक्शन में वोट डालने की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। तो इस पे हम बात करेंगे कि निज़ाम जो जनरेशन जी है उससे क्यों खाइफ है, क्यों अपने लिए खतरा समझता है, और ये सोच कैसे आई। इस पे के मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात करेंगे, और जो जेन जी है उसका सबसे बड़ा फायदा पीटीआई को हो रहा है। तो इस पे हम बात करते हैं तफसील के साथ आगे चलकर। दूसरा मौजू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो कन्विक्टेड हैं, जो सजा याफ्ता हैं पीटीआई के, जो वर्कर्स हसन न्याजी हैं और दीगर लोग हैं, उनकी तादाद तकरीबन 61 है जो इस वक्त जो जेलों में है। कुछ उस वक्त रिहा हुए थे, कुछ उसके बाद, तो अब 61 हैं जो जेलों में हैं। और इसके अलावा जो गुजरांवाला है वहां जो सिविलियन कोर्ट है, यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट, उसने आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले फैसला दिया था, और उस फैसले के बाद अपील लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। तो जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता हैं या सिविलियन कोर्ट से सजा याफ्ता है, उनके लिए उनकी अपीलें नहीं लग रही, उनके केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें आगे नहीं बढ़ रही, और जो खानदान है इन मुतासरीन के, जिनके प्यारे जेलों में हैं, वो तो चीख उठे हैं कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। एक तो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वहां वो गए मिलने के लिए। तो ये हमारा निज़ाम किस तरफ जा रहा है, कानून क्या कहता है इन अपीलों के हवाले से, वो हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, फिर असीराने कोट लखपत जेल, उन्होंने भी एक खत लिखा है, उस पर भी हमने बात करनी है, जिसमें महमूद खान अचकजई उनको पैगाम जो है वो दिया गया। और इसके अलावा पीटीआई की जो वकला टीम है वो कैसे मामलात को आगे बढ़ा रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। और तीसरा हमारा मौजू होगा वो स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं होगी। ये इस पे हम बात करेंगे कि माजी में यही मुस्लिम लीग नून, उनके रहनुमा इसी पार्लियामेंट के फोरम पर, इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो अदलिया मुखालिफ, स्पेसिफिक जजेस मुखालिफ तकारीर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करते रहे हैं। और आज जब मौजूदा जो अदलिया है वो इस निज़ाम के खिलाफ, जो पार्टी है या इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ जा रही है, तो आज जो है वो कहते हैं जी अदलिया पर तनकीद ही नहीं करनी। तो इस पे हम बात करेंगे कि इस ये जो अयाज सादिक साहब की एक अजीबो गरीब जो मंतिक है, इसमें कोई वजन भी है या नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले। मुनीफ फारूक ये कहते हैं कि एक सोच मौजूद है कि या कहीं पे ये कंसिडर किया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि जो वोटर है उसकी उम्र 18 साल से बढ़ाकर वो 25 साल जो है वो कर दी जाए। ये जो है वो सोचा जा रहा है। अच्छा, जब से ये बात अंडर डिस्कशन आई है, यहाँ पे इस पे बहस मुबासा जो है वो शुरू हुआ है, तो सबसे अहम जो सवाल है कि निज़ाम को नौजवान नस्ल, उसकी सोच, उसका अलग थलग होना, उसकी अलग थलग जो सोच, और डिजिटल वर्ल्ड के साथ उसका जो है वो मिलाप
کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ جو جنریشن زی ہے اس کی سوچ بھی بہت بڑے لیول پر مختلف ہے. جو پچھلے دنوں زہران جو تھے ان کا جو آرٹیکل آیا تھا جو ایکسپریس ٹرائبیون میں ڈیلیٹ ہوا، اس میں جو جنریشنز ہیں ان کا بتایا گیا کہ جو بومرز ہیں یہ جو سوچ ہے یہ بومرز کی سوچ ہے جو وہ 80s سے پہلے اس کے بعد تو ان کی یہ سوچ ہے اور ان کے ہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ جی 18 سے 25 جو ہے وہ کر دیں، اور جو جنریشن زی ہے یہ قابو نہیں آ رہی. بنیادی جو نقطہ ہے نا کہ اس سوچ کا آنا، مطلب ایک کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سموتھلی چیزیں چل رہی ہیں، درمیان میں آپ کو کوئی بالکل یو ٹرن مارتے ہیں تو اس سوچ کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. اچھا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جنریشن زی قابو نہیں آ رہی. اپریل 2022 سے لے کر اپریل 2023، اپریل 2024، اپریل 2025 اور اپریل 2026 آنے کو ہے. 4 سال ہونے کو ہیں اس جنریشن زی کو رام کرنے کے لیے، یا جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے، یا جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے پیچھے یہ لوگ ہیں، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہیں، ان کو روکنے کے لیے کیا کیا نہیں ہوا. آج اگر یہ سوچ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آج تک کیا جاتا رہا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کیسز بنے، مقدمے بنے، بغاوت کے مقدمے بنے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، کیا کیا نہیں ہوا. بیرون ملک جانے سے روکا گیا، کیا کیا نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا اس میں بظاہر یہ سوچ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں ناکامی ہے. اس وجہ سے آج یہ جو ہے وہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی 18 سے 25 جو ہے وہ کر دی جائے، یہ عمر جو ہے وہ 18 سے 25 کر دی جائے. تو اس لیے یہ حیران کن جو صورتحال بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ آئی کیسے، کیوں، کس طرح، کہاں سے یہ سوچ جو ہے وہ آئی ہے. اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. پھر آپ ان کو آئی ڈی کارڈ بھی نہ دیں، پھر آپ ان کی پولیس میں دیگر اداروں میں بھرتیاں بھی نہ کریں، پھر ان کو آپ ملازمتیں بھی نہ دیں، پھر مطلب آپ گنتے جائیں نا، مطلب 18 سال پھر شناختی کارڈ بھی نہ دیں کہ جی وہ ان کی سوچ ہی اتنی نہیں ہوتی. حالانکہ 18 سال جو عمر ہے اس میں اگر اندازہ لگایا جائے، نارمل جو ہماری جو ایجوکیشن ہے، اگر 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ ہو تو وہ بچہ جو ہے ماسٹرز لیول، گریجویشن اور ماسٹر لیول تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اس نے اپنے فیوچر کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ پی ایچ ڈی کسی بھی شعبے میں کرے گا، وہ ایکسپرٹیز اس کی کس میں ہوں گی، وہ آئی ٹی میں جائے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، وہ سپورٹس مین میں جائے گا، وہ جرنلسٹ بنے گا، وہ وکیل بنے گا، کیا بنے گا. وہ جو 18 سال کی جو ایج ہے اس میں وہ یہ ڈٹرمن جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مضحکہ خیز قسم کی جو ہے وہ سوچ ہے، اور ایسی سوچ میرے خیال میں آنی ہی نہیں چاہیے کہ جی 18 سال سے 25 سال جو ہے وہ ہم کر دیں. بڑی عجیب و غریب قسم کی منطق جو ہے وہ گھڑی گئی ہے. اب آتے ہیں ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوئیں. جو 104 لوگ تھے، پھر وہ کچھ اسی وقت رہا ہو گئے تھے، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ، اور اس وقت 61 لوگ ہیں جو ملٹری کورٹس سے سزا یافتہ ہے اور سیولین جیلوں میں وہ جو ہے ان کو قید کیا ہوا ہے، جن میں حسان نیازی بھی عمران خان کے جو بھانجے ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح گجرانوالہ سے تقریباً 51 بتایا جاتا ہے جو اسیران ہیں جو وہاں پہ ان کو سزائیں ہوئی تھی سیولینز کورٹ سے، یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. سیولین جو جیلیں ہیں وہاں پہ جیلیں کاٹ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو فیملیز ہیں، جو خاندان ہیں، وہ ملنے گئے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو لا بتا دیتا ہوں. لا میں یہ بڑا واضح انداز میں لکھا ہوا ہے
آج سے پہلے کی جو عدلیہ تھی، آج کی عدلیہ کا تو مائنڈ ہی تبدیل ہو چکا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا آئین اور کون سے قانون کے تحت مخصوص کیسز میں مخصوص پولیٹیکل کیسز کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو سزا ہوتی ہے تو سزا کے خلاف اپیل فائل ہوتی ہے، اپیل کے ساتھ ہی سزا معطلی کی درخواست فائل ہوتی ہے. سزا معطلی کی اپیل اپنے وقت پر 1-2 سال کے بعد 3 سال کے بعد فکس ہوا کرتی ہے. جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں فوراً فکس ہوتی ہیں، 2-4 مہینوں میں ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو ریلیف ملنا ہوتا ہے. مطلب سزا معطلی کی درخواست اس لیے دائر ہوتی ہے کہ وہ ملزم یہ کہتا ہے جو مجرم بن چکا ہے کہ مجھے ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ہائی کورٹ سے بری ہو جاؤں، اس لیے مجھے جیل میں رکھنے کی بجائے آپ مجھے ضمانت دے دیں. جب ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا، اگر میرے حق میں فیصلہ ہوا تو میں بری ہو جاؤں گا، اور اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا تو مجھے آپ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا. تو یہ ایک سمپل سادہ سا قانون موجود ہے، اور سزا معطلی کی درخواستیں جلدی ان کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ گجرانوالہ کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جن کو سزائیں ہوئی تھی وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی اپیلیں مقرر نہیں ہو رہی، وہ 2.5 سال سے جیلوں میں ہیں، ان کی سزا معطلی کی درخواستوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لاہور کے جو ملٹری کورٹس کے لوگ ہیں ان کو ملٹری کورٹس سے فیصلے نہیں ملے، فیصلے کی کاپیاں نہیں ملی، وہ ان کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. کبھی ایک بینچ بنتا ہے ٹوٹتا ہے، بنتا ہے ٹوٹتا ہے. تو یہ صورتحال جو چل رہی ہے، کیس آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس کے لیے وہ خاندان سارے گئے تھے وہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس کہ مہربانی کریں ہماری اپیلیں لگائیں، اپیلوں کے فیصلے کر دیں. اور عدلیہ کو بھی یہ چاہیے کہ اپیلوں کے آپ فیصلے کر دیں نا، آپ ان ملزمان کے خلاف فیصلے کر دیں، ان کی اپیلیں مسترد کر دیں، ان کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اس کا. مطلب 5 سال کی اگر سزا ہو، 2.5 سال کی وہ سزا کاٹ چکے ہیں، کل اگر لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ فلاں ملزم جو ہے اس کی سزا غلط ہوئی، اس کو بری کرتے ہیں، تو جو 2.5 سال وہ جیل کاٹ چکا ہے اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ عدلیہ ہوگی. یہی ہماری عدلیہ ہوگی. پچھلے دنوں ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا کہ وہ ان کے خلاف جی مہم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، نازیبا الفاظ ان ججز کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے، قانون اس کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ اپنے وقار کی بحالی کے لیے جی توہین ہو رہی ہے ہماری، یہ ہو رہا ہے، اس کے لیے تو آپ عدالتیں لگا رہے ہیں کیس، لیکن ان لوگوں کے سنوائی نہیں ہو رہی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو عالیہ نیلم صاحبہ، لاہور ہائی کورٹ کو کم سے کم اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ وہ ساری فیملیز اٹھیں اور لاہور ہائی کورٹ جائیں اور وہ کہیں جی ہم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملنا ہے کیونکہ ہمارے کیس مقرر نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ، تشویشناک اور خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو رائٹس ہیں وہ ان مجرموں کو، قیدیوں کو نہیں مل رہے، اور وہ عدلیہ نے یقینی بنانے ہیں، اور عدلیہ اس میں جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے جو اس جو سچویشن جو ہے اس طرف ڈیولپ ہو رہی ہے. اس میں جو اسیران ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، انہوں نے ویلکم کیا ہے محمود خان اچکزئی کی تعیناتی کو، اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ مذاکرات کا رستہ استعمال کریں گے. عمران خان کی رہنمائی میں وہ مذاکراتی رستہ اختیار کریں گے، اور اس رستے پر چل کر کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، تو یہ جو محمود الرشید ہیں، ان 5 جو پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہیں جو 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں ہیں، جیل میں ہے کوٹ لکھپت جیل میں، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد محمود خان اچکزئی پر ذمہ داری مزید بھی جو ہے وہ بھاری ہو چکی ہے. آخری جو خبر ہے وہ جو ایاز صادق ہے، سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کے حوالے سے ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کرنے دیں گے پارلیمنٹ کے فلور پر. ان کی یاد دہانی کے لیے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے رہنما، پیپلز پارٹی کے رہنما اسی عدلیہ کے خلاف مجموعی طور پر
اور انڈیویجول ججز کے حوالے سے بھی وہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کسی طریقے سے وہ بات بھی کرتے رہے ہیں، کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں، تنقید بھی کرتے رہے ہیں اور سخت تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ آج جو عدلیہ ہے وہ عدلیہ کیونکہ اس حکومت کو سوٹ کر رہی ہے، اس ایگزیکٹو کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے رہی، اور آج جو مخالفین ہیں اس حکومت کے، ان کے خلاف یا تو فیصلے آ رہے ہیں یا ان کے کیسز لگ ہی نہیں رہے جو ہم نے ابھی بات کی، یا ان کو ریلیف نہیں مل رہے۔ تو اس لیے حکومت اس عدلیہ سے خوش ہے جس عدلیہ نے نظام انصاف کو مضبوط کرنا تھا، عدلیہ کی آزادی ہونی تھی، وہ آزادی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سلب کر لی گئی۔ اس سے حکومت جو ہے وہ خوش ہے اور اس لیے کہہ رہے ہیں جی ہم عدلیہ پہ تنقید نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، لاء میں لکھا ہوا ہے کہ تنقید نہیں کرنی، میں وہ ڈوئل سٹینڈرڈز جو ہے وہ دورے معیار کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ خود جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ جب بات آئی تو انہوں نے تنقیدیں بھی کی، سارا کچھ کیا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب وہ تنقید نہیں کرنے دیں گے۔ حیران کون ہے؟ دورے معیار نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کو ہم مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔